बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ बनना चाहते हैं MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन, और वो कहते हैं कि ये दोनों 1985 के दिए हुए तोहफे हैं, लेकिन वो ये बताने से कासर हैं कि ये तोहफे किसने दिए थे 1985 में। और फिर वो कहते हैं कि जी के बिलावल को और मरियम को सियासत का कोई तजर्बा नहीं है, और नवाज़ शरीफ जो हैं वो MQM के कायद बिलावल MQM के कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनकी तरह का अंजाम चाहते हैं या वो वही बनने जा रहे हैं। और अब ये सारा जो गुस्सा उनका निकला है वो एक स्टेटमेंट के ऊपर निकला है। वो स्टेटमेंट थी, या आप यूँ कहें कि वो गुफ्तगू का एक पार्ट था जावेद लतीफ़ का, रुकन कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून के शेखपुरा से, और ब्लंट आदमी है, बड़ा खुल के बोल जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो लगता है कि अच्छा, बाज़ उनकी अगर हम बातें देखें तो वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी बोल रहे होते हैं। जब उनसे पूछा गया कि जी के मुझे याद है ये जियो के प्रोग्राम में उनसे पूछा गया, हामिद मीर के प्रोग्राम में, अली नवाज़ चौहान गालबन इस तरह का कोई नाम है, PTI के जो इस्लामाबाद से हैं लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी के इन्होंने जो टिकट दिया था अपना मुशाहिद हुसैन सैयद को, तो वो किन के कहने पे दिया था ये भी ज़रा बता दें। तो इस पे जो है जावेद लतीफ़ साहब वो ज़रा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मेरा इस पर भी एतराज़ था और ये एतराज़ आज भी कायम है। एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट या हॉक्स हर पार्टी के अंदर तो अगर ना सही, लेकिन जो पाकिस्तान में तो खैर पाकिस्तान में कोई भी पार्टी जो है वो मासवाए एक आध पार्टियों के जो कौमी या कह लें कि इलाकाई कह लें या कह लें कि कौम परस्त जो जमातें हैं, जिस तरह के BNP है, ANP है, जिस तरह के PTM वगैरह, PTM तो खैर रजिस्टर्ड भी नहीं है, उनके अलावा बाकी जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करने वाली हमारी सियासी जमातें हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहने को तो हो सकती हैं हों, लेकिन प्रैक्टिकली एज सच वो है नहीं। वो होता ये है कि ज़रा थोड़े से काम ख़राब हुए तो फिर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, वरना उनको चलना पड़ता है, यानी मामला चलाने पड़ते हैं। और ये क्यों चलाने पड़ते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की रियासत का एक, जिसको आप कहते हैं ना, मेजर एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, और जिसके साथ आपको, या तो फिर आपने जनाब काम बड़े मुजाहिदों वाले किए हों, असूल परस्ती वाले किए हों, वो तो फिर नहीं कर सकते या किए नहीं है, या फिर ये बड़ा टाइम लगेगा उस लेवल पे आते हुए, क्योंकि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ट्रूली पॉलिटिक्स करती हैं वो पाकिस्तान की कोई बुनत इस तरह की है, पाकिस्तान के ख़मीर में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या दुनिया भर में इसी तरह शायद होता है कि वो आइसोलेट होती जाती हैं। क्यों होती जाती हैं कि जो नैरेटिव बिल्ड करना और रियासत के जो कह लें जो कमज़ोर जो बयानिए होते हैं या जो चीज़ें होती हैं जिन पे खेला जाता है, उन पे कंट्रोल सारा पाकिस्तान या दुनिया के ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट का ही होता है। मिसाल के तौर पर आप अमेरिका, अच्छा ये मुख्तलिफ होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। आप अमेरिका में बाज़ औक़ात होता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान या अपनी रियासत के ख़िलाफ़ बात करके हो सकता है सर्वाइव कर जाए, और करते हैं वहाँ पे लोग। लेकिन जो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड हैं, इवन जो इंडिया है, खैर नहीं, इंडिया की मिसाल नहीं दी जा सकती, इंडिया में तो वहाँ की स्टेट के ख़िलाफ़ लोग बात करके ज़िंदा भी होते हैं और चलते भी रहते हैं। और अरुंधति राय, हम बहुत एडमायर करते हैं अरुंधति राय को, हम पाकिस्तानी, इवन हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत जो है, या जो इस्टेब्लिशमेंट पसंद या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो की मरकज़ियत पसंद जो जमातें हैं वो भी उनको बहुत एडमायर करती हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनके ख़िलाफ़ ज़रा खुल के बात कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पे बेचारा हबीब जालिब हो या कोई और हो, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके, वो अहमद फराज साहब हों, वो अपने जो हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब हों, या कोई हों, या फिर कोई पॉलिटिशियन हो, महमूद खान अचकज़ई हों, या बजिंजो साहब हों, कोई भी हों, उनका रहना ज़रा चलना ज़रा मुश्किल है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज मंजूर पश्तीन के ऊपर मतलब ये कि वो तो हथियार नहीं उठा के फिर रहे यार, वो पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के फ्रेम के नीचे काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जिस तरह हमला है, बड़ा मसला है पाकिस्तान जैसे ममालिक में। आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके खुल के बात करके सर्वाइव नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अंदाज़ा है
تو اس لیے وہ ذرا ہاتھ بچا کے چلتی ہیں. ان کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہاکس قسم کے وہ ہوتے ہیں, اور وہ جاوید لطیف صاحب جیسے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے جو بیان دیا تھا جس پر اس وقت بہت غصہ کیا جا رہا ہے, اور پھر وہ جو مطلب یہ کہہ لیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں, میں اس مطلب وہ ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو آپ کو تسلیم کر کے چلنا پڑے گا, تو یا پھر ان کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. پاکستان میں جو ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں فائدے میں رہتے ہیں. بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ اگر آپ بادشاہ کی مدح سرائی کریں گے تو آپ جناب فیض پائیں گے, آپ پھلیں گے پھولیں گے دودھوں نہائیں گے, کیونکہ وہ آپ بینیفیشری ہو جائیں گے. مطلب یہ اس کو کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ سمپل سا ہے کہ بادشاہ کے پھر وہ زدکات, اترے کپڑے, ہر طرح کی چیزیں بادشاہ سے جو بچ جائے گا, اس کا جھوٹ میٹ وہ آپ کو ملتا رہے گا, آپ کی نسلیں ہری ہوتی رہیں گی. اور یہی پوری دنیا کا اصول ہے, دستور ہے. اور یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ صدیوں پرانا ایک کانسیپٹ ہے اور ایک صدیوں پرانا ایلیمنٹ ہے. بادشاہتوں سے لے کے جمہوریتوں تک جو اسٹیبلشمنٹیں ہوتی ہیں ان کی شکلیں بدلی, رنگ بدلے, بات ذرا پھیل رہی ہے, لیکن وہ بات پھیلانے کا بھی ایک مقصد ہے. میں چیزوں کو تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں. جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی کہ بے نظیر بھٹو بات چھڑی تھی چلی تھی کہ جی کہ جو مریم نواز کو دھمکیاں شمکیاں مل رہی ہیں, اس کے اوپر جو الزام لگایا, جو ویڈیو پیغام جاری کیا نواز شریف نے, وہاں سے بات چل رہی تھی, اسی تناظر میں بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تم جو ہے وہ کہتی مر گئی بے نظیر بھٹو شہید ہوگی کہ فلاں فلاں مجھے میں مار دی جاؤں گی, اور وہ مار دی گئی. تو لیکن پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. مریم کو کچھ ہوا تو ہم نے یہ نعرہ نہیں لگائیں گے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جی کہ آپ پھر کیا پاکستان کو توڑیں گے؟ تو وہ انہوں نے یہ کلیئر بات کی کہ ہم ہر بندے کو کٹہرے میں لائیں گے, کیونکہ وہ جو اینکر تھیں ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں رہ کے اس طرح کی بات ہمیں تو عادت نہیں ہے کہ اتنی کھل کے بات سننے کی بھی اور برداشت کرنے کی بھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ پھر کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا ہم کٹہرے میں لائیں گے ہر فرد کو. سنبھل گئے تھوڑا سا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ قوتیں ہیں اور جو محب وطن قوتیں ہیں, میں خیر کسی کو غیر محب وطن نہیں کہتا, جو بھی محب وطن قوتیں ہیں اور جن کو وہ محب وطن نہیں سمجھتے وہ سارے اس ایکٹ کو, جاوید لطیف صاحب کے ایکٹ کو, یعنی بادی النظر میں کوئی اچھا نہیں سمجھ رہے. ایون جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز ہیں وہ بھی ذرا کہہ رہی ہیں یار نے کی گل کر دیتی. تو نون لیگ والے جو ہیں وہ ابھی تک وہاں سے خاموشی ہے, اور یہ جو ہمارے جو وزراء وغیرہ ہیں اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے پسند کہہ لیں کہ جو ان کی طرف نظریاتی طور پر مائل ہیں, پاکستان کے پاور سٹرکچر کو جو قبول کر چکے ہیں اور جو نامزامت پسند کرتے ہیں اور نامزامت کاروں کو پسند کرتے ہیں, جو یعنی جو آپ یوں سمجھیں جو اسٹیٹس کو کے حامی ہیں, وہ بہت زیادہ لتاڑ رہے ہیں لطیف صاحب کو. تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ تو پرانی باتیں ہوگی, جب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے. تو آج اور فواد چودھری صاحب بھی وہ بدل گئے. تو فواد چودھری صاحب خیر بدلے یا کیا بدلے, یہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل نہیں بدلے, لیکن ایک دور تھا کہ یہ تھوڑی سی اور بات کیا کرتے تھے جب ہم کورٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے اور یہ یہاں پہ وکالت کیا کرتے تھے اور یہ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے, تو تب ان کے نظریات تھوڑے سے مختلف ہوا کرتے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے وزراء اس ایکٹ کے خلاف بول رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اینٹی پاکستان ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو مورا ہیں جاوید لطیف صاحب, بیسیکلی یہ سوچ کسی اور کی ہے. تو بڑی وہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ کام ذرا مشکل ہوتے ہیں. مشکل کام کیا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ نیریٹو جو بڑا کھل کے بیان کیا, حالانکہ وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جاوید لطیف صاحب ہی, مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آ رہی. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, میں مطلب چورنا اور پانڈ کالی والا سین نہیں کریٹ کرنا چاہتا, میں مدعی سست گواہ چست وہ والی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ جاوید لطیف صاحب کو ہی دینی چاہیے کلیریفیکیشن کہ انہوں نے کیا غلط کہا یا کیا غلط نہیں کہا, بطور ایک لے مین کے یا بطور ایک صحافی کے.
مجھے لگا کہ وہ شاید وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے، وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی کہ جس طرح بینظیر بھٹو کے قتل کے اوپر کمپرومائز کر لیا تھا پیپلز پارٹی نے، ہم شاید جو ہے وہ سراغ لگائیں یا ہم اینڈ تک جائیں، ہم مطلب یہ کہ انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، شاید ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اگر ہوتا تو پھر دلیری نال کہہ دیں نہیں جی ہم پھر پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ نون لیگ نہیں ہے اس طرح کی، نون لیگ اور نون لیگ کا ووٹر پاکستان کے خلاف کس طرح ہو سکتا ہے؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ نون لیگ کا ووٹر جو ہے وہ زیادہ ووٹ بینک پنجابی ہے پائن، اور مسئلہ ہی میرا خیال ہے یہ ہے کہ وہ پرابلم ہی یہ ہے کہ وہ پنجابی، اور اس لیے کہ یہ جو سمجھا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ الطاف حسین بنا دیے جائیں گے، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو اپنے ووٹ بینک کا بھی پتہ ہے، اور نواز شریف خود الطاف حسین نہیں ہے۔ الطاف حسین نے پاکستان کو کوئی سرو نہیں کیا، بس وہ ایک پارٹی بنا کے بیٹھے رہے جس طرح بھی تھا، اور پھر ان کو جنہوں نے کھڑا کیا، یہ تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے نا، یہ جو فواد چوہدری صاحب ہیں، ایون جنہوں نے نواز شریف کو بھی کھڑا کیا، اگر وہ ان کی بات کہتے ہیں 1985 میں یہ دونوں سوغاتیں ہمیں ملی، اس طرح کی وہ بات کہنا چاہ رہے تھے، تو یہ کہاں سے آئی تھیں؟ کہاں سے آئی تھی؟ سوال یہ ہے۔ تو بہرحال وہ یہ آسان بات نہیں ہے جس طرح کر کے جس طرف کو معاملات کو لے جایا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نواز شریف یار اس نے پاکستان کو سرو کیا ہے، ایٹم بم تو لے کے موٹر وے، کروز میزائل، تو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اس نے پاکستان کے لیے کی ہیں، اور یہ اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہم جتنا مرضی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والے ہو جائیں وہ، اور وہ جتنی مرضی ادھر والے بھی، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی قوتیں ہیں، وہ نواز شریف کو جتنا مرضی برا بھلا کہہ لے، لیکن یہ ان کے کریڈٹ سے چیزیں نہیں نکال سکتے۔ ایٹمی دھماکوں سے لے کے پاکستان کی جو دیگر ان کی یہ وہ کروز میزائل کوئی جو ہے وہ بیک انجینئرنگ کرنا، پتہ نہیں وہ جو کچھ بھی ہوا، تو اس طرح یہ آسان بات نہیں ہے کہ آپ بڑے آسانی سے کہہ دیں گے کہ ہم جس طرح ایلیمینیٹ کیا تھا پاکستان کی سیاست سے اب کوئی نام لیوا نہیں ہے جناب الطاف حسین کا، تو ذرا گڑبڑ ہے تھوڑی سی۔ وہ تو مہاجر تھے، اے پنجابی نے پائیں، پرابلم ہے تھوڑا سا، سمجھیں اس کو۔ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے گڑھ کا وہ لیڈر ہے، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی کہ وہ اس طرح کے نیریٹو کو بڑی آسانی کے ساتھ اینٹی پاکستان نیریٹو میں تبدیل کر دے گا، تو یہ میرا خیال ہے ذرا مشکل ٹاسک ہے۔ یہ ہو تو سکتا ہے، ویسے تو پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کو غدار میرا نہیں خیال سمجھتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ جاوید لطیف کے بیان کو بھی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے سمجھ رہے ہیں جس طرح کے پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ تحریک انصاف سینٹرل جو ہے سینٹرل پنجاب جو ہے، اب دیکھیں نا سینٹرل پنجاب، تحریک انصاف اس بیان کے اوپر کیا جو تحریک انصاف کے پی کے ہے اس کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، یا کے پی کے سندھ کو تکلیف نہیں ہوئی، یا کے پی کے بلوچستان کو تکلیف نہیں ہوئی، یہ کے پی کے سینٹرل پنجاب کیوں؟ پوائنٹ ذرا سوچیں نا، اس پہ غور کریں۔ تو تکلیف تو پھر سر جگہ تو ہونی چاہیے نا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر وہ، یا اینٹی پاکستان اگر یہ بیان ہے تو آپ کے خیال میں جس طرح ہے لگ رہا ہوگا کئی لوگوں کو، لیکن مزیداری تب ہے پھر یہ پورے ملک میں آپ ذرا احتجاج کریں، اور احتجاج حکومتیں احتجاج نہیں کیا کرتی، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فواد چوہدری صاحب کو ان کے خلاف پرچہ درج کرنا چاہیے، جاوید لطیف کے خلاف، اور وہ غداری کا پرچہ درج کرنا چاہیے اگر وہ ٹرولی سمجھتے ہیں کہ یار کہ یہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے۔ تو فوری طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ والا کام نہ کریں، ابھی ایک نیریٹو بلڈنگ ہوگی کہ جی کہ یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ میں جو ان کے پرو اسٹیبلشمنٹ قسم کے ویلاگرز ہیں ان کی بھی بڑی باتیں سن رہا ہوں کہ جی کہ پاکستان کیوں ٹوٹے، اللہ خاک میں بدہن پاکستان ٹوٹے، اور یہ پاکستان ٹوٹنے کے نہیں بنا، لیکن یار دیکھیں اللہ تعالیٰ، میں جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تاریخ سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے۔ کوئی پاکستان کے خلاف نہیں، پاکستان کا دشمن پاکستان کے اندر رہنے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ نادانیوں سے ہم نے پاکستان کو جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے وہی پاکستان کے لیے کلیم کرتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ محب وطن ہے۔ پاکستان کے غداروں نے پاکستان کو جو کلیمڈ یا جو اناؤنسڈ غدار ہیں
انہوں نے پاکستان کو ابھی تک اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا پاکستان کے محب وطن جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ اس کرب سے گزر چکا ہے. ہم گزر چکے ہیں یار، پاکستان سے مراد ہم ہیں. ہم ایک کرب سے گزر چکے ہیں تو حقیقت نہیں جھٹلانی چاہیے. پاکستان ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے میرے بھائی. جو لوگ بیٹھ کے کریں یہ قیامت تک نہیں ٹوٹے گا، اللہ نہ کرے کہ بالکل اس طرح کی بات ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ کسی کی پاکستان اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ملک ہے کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں پاکستان کے جو دستور اور قانون کے تابع رہنا پڑے گا اور اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اور اپنے ذاتی مفادات، اگر کسی کو لگتا ہے کہ جی کہ یہ ہارے ہیں اور یہ ہارنے کی وجہ سے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو وہ پائن قانون اور دستور پر عمل کریں، ان کو ٹرائی کریں اور وہ وجہ پوچھیں، کٹہرے میں لائیں کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے اور اس بات کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا بات ہے. یہ بھی پتہ چلنا چاہیے مریم نواز کو آیا کوئی دھمکیاں شمکیاں مل رہی ہیں یا وہ فراڈ بازی کر رہے ہیں. وہ پرسوں مہر نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کہیں نون لیگ کوئی سیاسی فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہ رہی، جعلی الزام لگا کے، غلط الزام لگا کے. تو وہ میاں صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی ادھر ہے، ان کی بیوی کی تو خیر کیا قبر ہے، بیٹی ان کی ادھر ہے. اگر بیٹے نہیں ہیں تو بیٹی تو ان کی ادھر ہے اور ان کی پوری کی پوری پارٹی بھی یہاں پہ موجود ہے. تو بسم اللہ کرے، انکوائری کرے. اگر وہ بیان جھوٹا ہے جس کے نتیجے میں جاوید لطیف نے یہ بات کی تو جاوید لطیف کو بھی پھائے لگائیں اور باقیوں کا بھی مطلب جو قانون کہتا ہے وہ کریں. لیکن یہ کہ اہمی زبانی کلامی اس طرح کی باتیں کرنا، میرا نہیں خیال یہ پاکستان کی خدمت ہے اور نہ ہی کبھی اس طرح پاکستان کی خدمت ہو سکی ہے. تو ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ تو کوئی پرچہ چرچہ درج ہونا جاوید لطیف کے خلاف، کیونکہ پرچہ درج ہوگا تو پھر جو ہے وہ اوپن ٹرائل ہوگا تو پھر باتیں سامنے آئیں گی. اوپن ٹرائل کے نتیجے میں بھی یہاں پہ فیصلے اپنی مرضی کے ہی آتے ہیں، لیکن پھر لوگوں کو پتہ چلے گا. تو میرا خیال ہے کہ پرچے سے پہلے یا اس طرح کی اگلی، خیر پرچہ کیا ہونا ہے وہ تو خیر بات کی باتیں ہیں. فی الوقت نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ اینٹی پاکستان، کہ یہ اینٹی پاکستان غدار جماعت ہے، وہ اس طرح سلولی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب دیکھیں نون لیگ والے اس کا کیا جواب دیتے ہیں. جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، نون لیگ اس کو ڈسون کرتی ہے اس بیان کو کہ نہیں، یا اس کو اگر وہ پوری طرح کھڑی ہے اس بیان کے اوپر اور وہ سمجھتی ہے تو پھر کھل کے بات ہونی چاہیے اس کے اوپر اور وہ انکوائری بھی ہونی چاہیے. نواز شریف نے جو الزام لگایا اگر وہ غلط الزام ہے، مریم ادھر ہی ہے، مریم کے فون پہ اگر کہیں پہ کالے شالے آئی ہیں تو فون پکڑیں، انکوائری کریں. اگر وہ جھوٹی ہے تو اس کو بھی آرٹیکل 6 اس پہ کیوں نہیں لگ سکتا، اس پہ بھی لگائیں، مریم نواز پہ، اور جاوید لطیف صاحب پہ بھی لگائیں. آرٹیکل 6 لگانا ہے یا سیکرٹ ایکٹ آف پاکستان اور وٹس ایور جو قانون کہتا ہے وہ لگائیں. یہ جو ہے نیریٹو بلڈ کرنا، یہ جناب پروپیگنڈا، یہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں، ان چیزوں نے پاکستان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں دیا. پاکستان کا ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے. بعض بہت زیادہ پھیل گئی ہے. مجھے امید ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ میں آپ تک کنوے کر پایا ہوں یا نہیں. میری کوشش تو یہی تھی کہ کنوے ہو جائے، کیونکہ سینسٹیو ٹاپک ہے اور اس پر ذرا تھوڑے سی احتیاط کے ساتھ بولنا پڑتا ہے تو کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کوئی بات جو ہے وہ پاکستان کے دستور اور قانون کے خلاف بھی نہ جاتی ہو. تو میں نے تو اپنی طرف سے یہی کوشش کی ہے، پائے نے چنڈا لایا ہے. میں محب وطن پاکستانی ہوں، میں جاوید لطیف کا کوئی نہ وکالت کر رہا ہوں نہ کچھ، صرف ایک اصول کی بات جو سمجھ آئی تھی وہ میں نے کر دی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.